अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस देख रहे हैं आप। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। आज फिर अभी आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनहराफ करने वाले कुछ और लीडर्स सामने आए और बारी बारी एक जो टॉप टियर लीडरशिप थी वो बिल्कुल तकरीबन वो सब इमरान खान से साइड पे कर दी गई है। इमरान खान ने कल इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल मीडिया में और वहाँ पर उन्होंने कहा कि उनसे पार्टी लीडर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल इत्तेफाक से ज़मान पार्क की तरफ हमारा भी चक्कर लगा, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता और वाईफाई वहाँ पर बंद है। उसके अलावा इमरान खान को ये मुकम्मल आइसोलेट इमरान खान को जो किया जा रहा है, इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। इवन जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो किस तरह से अभी तक काम वगैरह चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि उनको बिल्कुल वहाँ पे मुकम्मल आइसोलेट कर दिया जाए और किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन है उनकी जो बाहर होनी है वो आगे ना हो। उसके अलावा जो डॉलर है वो 300 क्रॉस कर चुका है। 2-3 दिन हो गए हैं ओपन मार्केट के अंदर, आज भी 310 से ऊपर तक डॉलर गया है। तमाम इंडस्ट्री का जो है मुल्क की इस वक्त मईशत का जो हाल है, लेकिन मलिक साहब एक इंडस्ट्री बड़ी कायम दायम है, वो है गद्दार डिक्लेयर करने वाली इंडस्ट्री। वो बड़ी कमाल चल रही है अभी तक। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी गद्दार हो गई है, मुल्क भर में पोस्टर्स लग गए हैं गद्दार पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम, बल्कि हम फुटेज भी साथ दिखाएंगे। वो वॉल्स ऑफ शेम, ये किस जगह पे मतलब इस पॉलिटिक्स को एक दफ़ा फिर लेके आ गए हम लोग। देखिए अकबर, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसकी डेफिनेशन ये है कि आप लोग इख्तलाफ के साथ, इतराज़ के साथ एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं, वो मुल्क है। मतलब ये जो इंसान ने समझा इख्तलाफ एक्सेप्टेबल है, डिसएग्रीमेंट एक्सेप्टेबल है। ये हमने मेरा ख्याल 47 से इतनी बड़ी जो सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री है वो गद्दार बनाने की है। मतलब मेरा नहीं ख्याल दुनिया की तारीख में इस तरह हो सकता है कि 71 में मैं बिल्कुल बच्चा था, मैं कन्विंस था कि हर बंगाली एंटी गद्दार है। मतलब ये कभी नहीं हो सकता। अब मेरा भी अपने आप से भी ये सवाल है कि यार जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया उनको सज़ा नहीं, उनको 10 सज़ाएँ मिलनी चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत को ललकारा है आप उनको फांसी दें, जो कानून कहता है। मैं कहता हूँ इतनी सी भी उनको रियायत ना दें, मगर मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि पीटीआई सारी गद्दार है। मेरा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो सिविलाइजेशन का बुनियादी पॉइंट ये होता है कि आपने माशरे को इकट्ठा रखना है। उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें मर्द भी हैं, उसमें जवान भी है, उसमें रिलीजियस आदमी है, उसमें कम रिलीजियस आदमी है, उसमें कम्युनिस्ट माइंड भी है, उसमें मार्क्सिस्ट माइंड भी है, उसमें लिबरल भी हैं, उसमें अनपढ़ भी हैं। ब्यूटी क्या है सोसाइटी की कि हर बंदे को उसकी स्पेस दी जाए और इंक्लूसिवनेस होती है कि आपने सबको लेके चलना है, सबकी बात सुननी है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक ताकतवर की लाइन के साथ नहीं है, मतलब अब जिस तरह मैं बार बार सारा क्राइसिस क्या है, एक मिनट मुझे आप दे दें। क्राइसिस ये है कि अगर आप अभी शहबाज शरीफ को और बिलावल को ये गारंटी दे दें कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं, मैं आपको चैलेंज कर दूं ये गद्दारी की दूरी सब साफ हो जाएगी। सिर्फ एक आपका गुनाह है कि आपको पता है आप सियासत में इस हालात में इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपने इमरान खान को कहने थे चारों तरफ नहीं 6 तरफ, आसमान से, जमीन से और चारों तरफ से हमला कर दिया। सिर्फ रीजन मैं अभी भी चैलेंज कर दूं, आज इनको आप गारंटी दे दें कि ये इलेक्शन जीतेंगे, इमरान खान मुहब वतन हो जाएगा। लड़ाई सारी इलेक्शन की। फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री है फतवा फैक्ट्री, वो हमेशा से चलती आई है, उसकी दुकान कम हो गई है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री गद्दार बनाने की है, वो सब चल रही है। मरियम नवाज साहिबा ने कल जलसे किया। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है जो बाहर है, बाकी पार्टी उनसे कह के छुड़वाई गई है, उन्होंने छोड़ दी है, जो भी मामला आपके सामने है। थर्ड ये है कि अभी तक वो तमाम, और हैं कुछ ऐसे अभी भी सीनियर लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जेल्स के अंदर हैं, जिन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो छोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये एक बड़ी सिंपल सी जो चीज़ हम देख रहे हैं। एक कमेंट में करना चाहूँगा, 1 मिनट में आप छोड़ें। नहीं एक में कमेंट करना चाहिए। देखिए कितनी ज्यादती है, ये खुद कह रहे हैं कि 10,000 के करीब लोग पकड़ेंगे। चले मेरा तो नाम अबरार अहमद है, मेरा तो नाम इस्माइल इमरान है, मुझे तो एक ऑप्शन है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ। यार उनको भी फिर एक ऑप्शन दे दो। बिल्कुल दें। देखिए कितना जुल्म है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ क्लास सिस्टम है। हमने 10,000 बंदा पकड़ा हुआ है। हमने हिंदुओं से इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और मुसलमान होने का मतलब हम क्लास लेस हैं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो बराबर हो गया, मगर यहाँ पे नहीं है। जो सीनियर नायब सदर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो गद्दार नहीं है। और बाकी जरा 10,000 बंदा फड़े जी, भी कोई फार्मूला कर दो, उनको भी इजाजत देनी चाहिए, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ।
مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم تو ملک صاحب ہم کو موقع جانے نہیں دیتے پوری دنیا کے سامنے شو کرنے کا کہ ہم کتنے بڑے مسخرے ہیں ایکچولی. دنیا کو پتہ ہے یار چھاڑ دے دنیا دی. نہیں لیکن وہ ہم ہر دفعہ دوبارہ انڈورس کرتے ہیں بتانے کی پھر کوشش کرتے ہیں کہ کمال ہے یہاں پہ کوئی رول آف لا نہیں. دنیا ہیز گیون اپ آن اس. دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاسی کلچر ان کو پتہ ہے اگر شہباز شریف حکومت میں آئے گا تو وہ عمران خان غدار ہوگا. ان کو پتہ ہے جب عمران خان حکومت میں آئے گا تو شہباز شریف غدار ہوگا. دنیا ہیز انڈرسٹوڈ اس. چھوڑ دو دنیا کو. اچھا اب یہاں پہ ستم ظریفی دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک جماعت کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی, سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. میں آپ کو عرض کر رہا تھا چیئرمین تحریک انصاف کو اپنی پارٹی کے لیڈرز جو کہ باہر ہیں چھوٹے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. دوسری طرف میدان بالکل کھلا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کل لبرٹی پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ایٹ ڈراپ آف اے ہیٹ وہاں پہ وہ بندے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تحریک انصاف کے, اب کوئی وہاں پہ جو نکلتا ہے اس کو اٹھا کے جیل کے اندر, وہ اس کا کوئی قصور ہونا اس کو اٹھا کے لنک کر دینا کہ جناب یہ بھی جو ہے نا دہشت گرد ہے. ریورس کر لیں. اب واپس چلتے ہیں. یہ دو میں آپ کو شارٹ نہ سناؤں ان کا بیان مریم نواز صاحبہ کا کل ٹکٹس کے حوالے سے وہ کیا بات کر رہی تھی اور وہ کریڈٹ کیا وہ خود لے رہی ہیں یا پھر کیا کہنا چاہ رہی ہیں, اس پہ کچھ بات کرتے ہیں. وہ دکھائیں جی ذرا مریم صاحبہ کل ٹکٹس کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں, ان کے انصاف کے جو آگے آنے والے کینڈیڈیٹس کے ٹکٹس ہوں گے اس کے حوالے سے. میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا. تو میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے جیسے غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا تمہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا. ملک صاحب تم عمران خان کہتا ہے میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا. اچھا اس کا جواب نہیں دیا مریم نواز نے کہ اگر ٹکٹ دے گا تو وہ جیتے گا نہیں. وہ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہتی ہیں کہ یہ بڑی 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 غلط فالس سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کو تم ٹکٹ دو گے وہ کیسے جیت جائے گا. میں دکھاتی ہوں وہ آگے سے کیا کہہ رہی ہیں, وہ اگلی پالیسی بتا رہی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں ٹکٹ کون لے گا تمہارا. میں تو بڑا خوش ہوں ان کی سٹیٹمنٹ سے. میں تو کہتا ہوں کل بہتر تھا وہ وہاڑی میں تھی نا شاید, تو وہ کہتی کہ جناب ہم اگلے مہینے الیکشن کرانے لگے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں نہ عمران کو کوئی ٹکٹ دے گا نہ اس کو کوئی ٹکٹ لے گا نہ اس کو ووٹ دے گا. بسم اللہ کریں, نومبر آ رہا ہے, 3-4 مہینے رہ گئے, اناؤنسمنٹ کر دیں اور کہنے نے اے کوڑا دے گھوڑے دا میدان, ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. یہ دے پرے کی خیال ہے. نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن تم مجھے یہی میرا خیال اس کے بارے میں پتہ کیا ہے, وہ کاکا تم من کہی جا رہے ہو بڑا امیر ہوں, بڑا میں میرے کار روٹی کھوا دے, بلا کچھ پیسے پوہے دکھا دے, میں مان جاؤں گا. تو تم کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پاپولر ہیں, میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ ڈس ایگری کر رہا ہوں. الیکشن کرتے آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کر رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہی نا کہ میں دیکھتی ہوں ٹکٹ کون لے گا. سر جی جیسے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, جس طرح سے وہ بول رہے ہیں, وہ یہ عمران اسماعیل صاحب وہ وہی ہیں, وہ روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی رہی, انہوں نے صحیح کہہ رہے ہیں, تبدیلی آ گئی ہے نا. ٹکٹ وہ دیکھیں وہ آگے یہ بتا رہی ہیں کہ ٹکٹ لے صحیح کوئی ایسی نہیں. یار باجوہ پہلے تو تم نے مجھ سے ڈس ایگری کیا, میں تمہیں غدار نہیں کہوں گا, یہ میری شرافت ہے, میں مان لیا تمہیں ڈس ایگری. مجھے بتاؤ یہ لوگ آئے تھے, میں سچ مچ آپ کو کہتا, اب جگیر ترین صاحب کے میں نے کل ایک سمبل آپ کو یوز کیا تھا, یہ جہاز میں مطلب انجوائے کرنے آئے تھے, یہ گانے آئے تھے, ان کا خیال تھا سیاست بڑی مزیدار ہے اور ہم فیس بک پہ سیاست کریں گے, ٹویٹر پہ سیاست کریں گے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ جو میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا, سیاست کی بنیاد ہے آپ حلقے کی سیاست کریں, آپ کونسلر کی الیکشن لڑیں, آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں, آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں, ایم این اے کا الیکشن لڑیں. مجھے بات ویسے بتائیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں ملک صاحب, ان کو ایک چیز تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. اس کی بابت ایک اور آپ کو نیوز بتا دوں, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو شاید کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے. صحیح ہے سر, کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے, اسی لیے تو چھوڑے ہیں صاحب. یہی تو میں آرگومنٹ تم سے کر رہا ہوں کہ یہ اسی لیے چھوڑ رہے ہیں. آج میں ایک فلمی بات کر لینا, اس میں ایک چیز صرف میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اب یہ آپ دیکھیے کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑے, جو چھوڑ رہے ہیں شاید ان کو بھی کرنا پڑتا, یا نہ بھی کرنا پڑتا تو 20 سال کی قید اور اس کے علاوہ سزائے موت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ملٹری ٹرائل ہے, کورٹ مارشل. تو یہ جو ایک آرگیومنٹ آ رہا ہے اس پہ آپ کا کیا ورڈ ہے اس کے اوپر, یہ کہ ایڈی چھیتی چھاڑ دیتا ہے سارے ذرا تو صبر کرتے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے اس پہ کیا؟ میں تجربے میں تم سے زیادہ ہوں, میں تم سے تجربے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. کوئی ایسا ایک فلمی بات کرتے ہیں, عمران خان کو آدھا گھنٹہ کے لیے سمجھ لو کوئی چیزیں واپس آ گئی ہیں, ہی ول بی گیون اے فیئر چانس. فیئر چانس مین فیئر الیکشن ہوگا, عمران خان الیکشن لڑے گا, ایم این اے ایم پی لے گا. اس پروگرام کا ٹائم ہے 45 منٹس. 45 منٹس میں 2 کروڑ پریس کانفرنس ہوگی, اسی واپس آ گیا, ہم سے غلطی ہوگی, صبح کا بولا شام کو واپس آئے گا. اس پی ٹی آئی کے اس کرائسس نے ایک بات بتا دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھوٹا ذہن,
خود غرض اور بالکل بے اثر جو ہے نا وہ پاکستان کا سیاستدان ہے. یار مجھے کان میں میرے آواز گونج رہے ہیں زیدی کے کہ سب سے آخری بندہ جب عمران خان چھوڑے گا پارٹی تو میں چھوڑوں گا. اس کا پتہ کیا ہے؟ تو مجھے گولی مار دو یہاں گولی. میں جو ثابت کرنے چاہ رہا ہوں یہ وہ سیاستدان ہے, یہ ٹکر کے سیاستدان ہے. یہ سوچتے ہیں کہ میں کون سی بات کروں گا تو ٹی وی والے میرا ٹکر بنائیں گے. دے ہیو نو آئیڈیا آف پالیٹکس. پالیٹکس ایک سنجیدہ کام ہے اور میں آپ کو سیریسلی بتانے لگوں. پالیٹکس سن لو, یہ خدا کی قسم یہ سن لو, یہ انبیاء کرام کا کام ہے. یہ پالیٹکس یہ بھی سن لو, پالیٹکس کا کام ہے والنٹیئر. آپ رضا کرانہ طور پہ اللہ کی مخلوق کے لیے آتے ہیں میں اس کے لیے قوانین بناؤں گا. اور یار یہ تو لوگ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ ہمارا سماج جو ہے پولیٹیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. یہ ڈیڈ سماج کی نشانی ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹ دیتے جو آج سارے روئی جا رہے ہیں پٹی جا رہے ہیں پارٹی چھوڑو. یہ یاد رکھ لو, یہ میرا میں یہ بات کر دوں, یہ شارٹ میرا ریکارڈ میں رکھ لو. کل کو عمران خان پہ کہیں پہ کرم ہو گیا تو یہ آدھے گھنٹے میں ساری پریس کانفرنس دوبارہ ہو جائیں گی. میری غلط فہمی تھی, میرے ابا جی نے مجھے یہ کہہ دیا, میرے سے یہ غلطی ہوگی, میں معافی مانگتا ہوں, میں واپس آ جاؤں. یہ 3 منٹ دی کہانی ہے ساری, یہ بھی رولا پایا تجھے. رولا تو یہی ہے نا کہ مطلب اگلے بندے دی تسی جان عذاب جوخم چ پا دیو کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ پہ غداری اور اس کے بعد سزائے موت ہو سکتی ہے. میں ایک آپ کو میں نے وہ بیان ایک اور سنانا ہے, وہ تبدیلی کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو کل بات کر رہی تھی, بڑی افسوسناک بات ہے, کرتے ہیں اس کے اوپر بات. پہلے ذرا سنیں. تمہارا وقت بھی دھوئے انشاءاللہ تمہارا وقت ختم. یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی. ملک صاحب یہ بات درست ہے. تبدیلی یہ تھی کہ پروفیشنل کلاس پولیٹکس کو جوائن کر رہی تھی, آپ نے ان کو دستبردار کروا دیا سیاست سے. باہر سے لوگ اپنی نیشنلٹیز چھوڑ کے یہاں پہ آئے, اینڈ پولیٹیشنز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ناٹ جسٹ دا ووٹرز اور دا کامن پیپل, ان کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. اب بالکل ٹھیک بات ہے, آپ پڑھے لکھے مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس جو لوگ سیاست کے اندر انٹرسٹ لے رہے تھے, جو آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک سیکرڈ فریضہ ہے, آپ نے ان کو پرے کر دیا. بس ٹھیک ہے, وہی گندا نالا آپ دوبارہ بنا دیں. تبدیلی تو میں آپ کو خبر بھی دے دوں. دیکھیں عمران خان اچھا یا برا ہے, اس کا وجود اور الیکشن کی ڈیمانڈ کا مطلب ہے پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری, الیکشن سے چلنا ہے. اب آپ نے اس کی کرا دی انہوں نے چھٹی, یہ 12 جماعتوں نے. اب لاجک یہ ہے کہ جو بڑی جماعت تھی اس کی تو سارے لیڈر ہی چلے گئے, الیکشن نہیں ہوں گے. میری ذرا اندر سے ایک پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرو. عمران بھی فارغ ہو گیا, نااہل ہو گیا, جیل میں چلا گیا. اس ملک میں جب الیکشن کا جواز ہی ختم ہو گیا تو پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئی آوے. یہ نہیں تھے, ایک آپ کا مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں کر رہے. اب ان کی باری آ گئی ہے, میں تمہیں خبر بھی دے رہا ہوں اور انالیسس بھی دے رہا ہوں. آپ نے عمران کو مارنے کا مطلب ہے کہ ہم الیکشن پہ بلیو نہیں کرتے. یہ پوائنٹ سمجھو میرا. خان کی سیاست ختم کرنے کا مطلب ہے کہ ان 12 جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو الیکشن سے رول نہیں کرنا. مجھے یہ بتاؤ کب تک آپ نگران کے ساتھ بیٹھے رہو گے؟ الٹیمیٹلی یہاں پہ پھر آپ نے کہنا جی یہ تو ان کے میرا پوائنٹ آرگومنٹ ہو نا, ہم دونوں یہاں جرنلسٹ ہیں نا, تو تم کو جی کہ میں تو جرنلسٹ نہیں تو پھر میں پروگرام میں کس طرح بیٹھوں گا؟ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ جو خان کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ ہوا ہے, اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے یہ مجھے پتہ نہیں. دے آر دا نیکسٹ. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے نگران آئیں گے, ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ باہر سے آتے ہیں کینیڈا سے, ان کی ساڈی سے زبان نہیں بولے, کپڑے بڑے سونے پاتے ہیں. وہ نگران ٹائپ ہی ہے نا وہ شوکت ترین صاحب جو ہے. نہیں یہ تو تیری عمر کاٹ ہے. محبوب اللہ کا آیا تھا 80s میں, محبوب اللہ کا آیا تھا وزیر خزانہ 80s میں, وہ ہیومن رائٹس کی اس نے ہیومن انڈیکس کی اس نے بات کی. پھر آیا جناب برکی صاحب ایک آئے, وہ بھی واشنگٹن سے آئے, پھر معین قریشی صاحب آیا, پھر شوکت عزیز آیا, اور سب سے عظیم آدمی حفیظ شیخ آیا. حفیظ شیخ سندھ میں رہا. تو یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں نا, یہ انگریزی بولنے والے, یہ لوگوں نے جہاز جوز رکھ کے پیکنگ شیکنگ کر کے اپنا روٹی کا ڈبہ بنا کے رکھا ہے کہ اگلی فلائٹ میں آ جا رہے ہیں. میں خبر تمہیں دے رہا ہوں, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لاجیکل بات, کیونکہ آپ نے الیکشن سے مائنس کر دیا. دوسرا ملک صاحب, وہ جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ پاکستان از ون آف دا چیپسٹ کنٹریز ٹو لیو ان, وہ جو انڈیکس تھا, اچھا یہاں پہ سیاستدان چیپسٹ انڈیکس چیپسٹ بتا کے گھنگرو توڑ رہے تھے. اتنا چیپ ہے. دوسری جگہ پہ شام کو وزیر اعظم صاحب نے بڑی کمال اسٹیٹمنٹ دی, وہ ذرا آپ دیکھ لیں. یہاں پہ ذرا بات کریں, لگائیں جی. بجٹ آ رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں, بے پناہ. میں آپ کو مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں.
ملک صاحب کہتے ہیں کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں مہنگائی کے بارے میں. بات تو انہوں نے سمبل طریقہ کار ہونا چاہیے مگر سچ کی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دے دیتا ہوں. پاکستان میں جو آمدنی میں ڈالر یو ایس ڈالر میں بتانے لگا ایک سال میں پاکستان میں 1766 سے جو پر کیپٹا انکم تھی پاکستانی کی وہ ہوگی ہے 1568, یعنی کہ 110 یہ 12% کمی ہوئی ہے ان ٹرمز آف ڈالر ہماری انکم میں. مطلب آپ کی جیب میں مثال کے طور پر اگر $100 تھے نا پچھلے سال, اب اس سال اس میں $88 آپ کے پاس رہیں گے. آپ کی جو جی ڈی پی تھی نا اس میں 9% کمی ہوئی ہے. تو یہ تو فیکٹس آر لوڈر دین ایوری تھنگ. آپ میں غربت بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, اور سرکاری اطلاع آپ کو دینے کا سرکار خود مان لی ہے کہ ویکلی جو ہماری مہنگائی جاتی ہے 48% پہ, یعنی کہ ایک ہفتے میں امکان یہ ہے کہ یہ جو آپ اب یہ پچھلے 45 سال کی سب سے زیادہ ریکارڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان ٹرمز آف ڈالر, جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہماری بائنگ ساری ڈالر میں ہے کیونکہ ہم نے تیل لینا ہے, پیٹرول لینا ہے ڈالر میں, تو پھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی ڈالر میں ہے, آپ کے جو موبائل آپ لیتے ہیں وہ بھی ڈالر میں جو باہر سے آتا ہے, ہم جو سروسز باہر لوگوں کو دے رہے ہیں وہ ساری ڈالر میں ہے. بلکہ کمال کی دنیا کا واحد وہ دور ختم ہو گیا. ویسے تھا تو آپ سے بھی تھوڑا پیچھے کا, لیکن تقریباً آپ نے وہ دیکھا ہوگا. مطلب جب ایوب خان کے خلاف جو ہم نے سنا ہے پڑھا ہے کہ چینی تھوڑی سی مہنگی ہوئی اور لوگ سڑکوں پر تھے, اور آٹا اتنا سا مہنگا ہوا اور لوگ سڑکوں پر, وہ دور کیا مطلب یہ وہ ایک شعر ہے حبیب جالب کا بڑا مشہور. ویسے یہ میں بھی پرانا نہیں ہے, میں نے بھی سنا ہوا ہے, میں آگے شکر ہے میں بھی دس 20 روپے کا من آٹا اس پہ بھی سناٹا, یعنی کہ 1 روپے کا جب وہ اس زمانے میں سیر تھا, یعنی کہ کہنے کا مطلب اس وقت یہ کام شروع ہو گیا تھا, مطلب یہ مستقل رہا ہے. اور ایوب کو میں سمجھتا ہوں, مجھے تو بالکل میموری میں نہیں ہے مگر اتنا مجھے پتا ہے چینی کی مہنگائی جو ہوتی ہے نا وہ اتنی ہٹ ہوئی تھی پاکستان میں, اتنی ہٹ, وہیں سے ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش ہوئی. میں پولیٹیکل بات کر, بھٹو نے یہاں سے سوچا کہ یہ ایک ہائی ٹائم ہے, حالانکہ یوز ٹو کال ہم ڈیڈی, اور وہ بھٹو پاکستان کا ینگسٹ فارن منسٹر ہے. یہ وزیر تیل لگے تھے شاید, ہی کیم فرام برکلے امریکہ سے, ینگسٹ اپنی ایج میں پاسن میں, اتنا ینگ اور ویری زبردست آدمی تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس بندے نے بھی مہنگائی سے انٹری ڈالی. 10 سال ایوب کی پاور رہی, اور ایوب کی پاور یہ تھی کہ دنیا کا ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ انہوں نے جنگ کیے بغیر ہی فیلڈ مارشل بن گئی. یہ گورے کو بھی نہیں سمجھ آئی کیونکہ منٹگومری بھی ایک فیلڈ مارشل جنگیں کی تو صحیح 1965. نہیں, یہ جب فیلڈ مارشل بنے وہ اپنے آپ میں کہتا میں فیلڈ مارشل, ان کو پتا تھا کہ آگے میں نے جا کے بڑے عظیم مار کے لڑنے. تو ایوب صاحب کے یہ آپ ویسے جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, ایوب صاحب کو وہ ڈیڈی کہتے تھے, اور عوام کے حوالے سے, اور پھر اس گورنمنٹ کا کہ ان کے ساتھ فلانا نہیں ہوگا ٹھمکانا ہوگا, وہ اسٹریٹجی ہے ایک پوری. وہ آگے جو اگلا پلان آف ایکشن ہے نا, وہ مریم نواز صاحبہ نے جنرل باجوہ, جنرل فیض کے بارے میں جو بات کی, آپ ذرا سنیں, آپ حیران رہ جائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اگلا میں نہیں تسی اپنا تجزیہ کریں, انہوں نے بھی پلان سوچا, وہ دکھائیں ذرا. صحیح ہے. ہم نے بھی باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ہم نے بھی سٹینڈ لیا تھا. نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے. اس نے کہا جنرل باجوہ, جنرل فیض, قوم آپ سے جواب مانگتی ہے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پاکستان کی فوج کو میں سلوٹ کرتا ہوں. یہ وہ پاکستان کی فوج کو سلوٹ آ گیا. انہوں نے ویسے یہ بیچ میں کہا ہے کہ جناب پاکستان کی خاطر دفاع کریں آگے, لیٹس موو آن. ختم ہو گئی بات. اکبر ایک پرسنل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں پہ کنفیوز ہوں. میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی آپ وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں, بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خان کا اور نواز کا تھوڑا سا کمپیریزن یہ بنتا ہے, خان نے جہاں سے مقبولیت لی نا وہ تھا اگریشن, وہ تھا سلطان رہی کہ ڈرنا نہیں, بڑا پاپولر ہوا. مگر جہاں پہ آپ میں لچک کی ضرورت تھی, نیگوسیشن کی ضرورت تھی, یہاں بیٹھتا سیاست کرتا, سیاست نہ کر کے اس کی جو اسٹرینتھ تھی نا عمران کی وہ تھی لچک نہیں ہے, بس سخت پوزیشن لے لینی. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیتے ہیں, اب وہ پوزیشن نکل گئی ہے. میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا بھی کمنٹ چاہ رہا ہوں, میں آنیسٹلی آپ کا کمنٹ چاہ رہا ہوں, اسی لیے میں تمہیں آپ کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باجی کہ نواز شریف تو سمجھدار نہیں تھا, 10 سال سعودی عرب چلا گیا, وہ سمجھدار نہیں, اب اپنا لندن چلا گیا. اب میرا پوائنٹ سمجھو, پاکستان کے 5 یا 6 آرمی چیف کس نے پوائنٹ کیے ہیں, جو بندہ بزدل ہے, جو نسنی ماہر ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ عمران خان کی یہ جو پوزیشن ہے کہ لچک نہیں ہونی چاہیے, سلطان ہی رہنا ہے, ہر وقت گنڈاسہ پھڑنا, لڑی جانا ہے, ایک یہ پالیٹکس ہے. ایک نواز شریف کی ہے کہ جہاں ایک ٹائم سختی کا ہے تو لڑ لو, نرمی ہے تو نرمی کر لو. تم کس کا, کس کو
میں تو نواز کو ہیرو سمجھتا ہوں، بہتر آج سے زیادہ ہیرو شیرو تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اوور آل آپ کی بات یہ درست ہے کہ پالیسی کم از کم وہ ایک ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹیکٹیکل دیکھیں جب آپ وارز کی بات کرتے ہیں تو ٹیکٹیکل ریٹریٹس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کئی دفعہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے 2 قدم، اور پھر اگین مشیروں پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا اگین کویسچن ہے، میرا اگین کویسچن اس بات کا پتہ ہے نا کہ کل مریم نواز نے جلسے کے اندر کہا کہ صرف ایک بندہ چھوڑ کے گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، دیٹ واز چودھری نثار. اور چودھری نثار کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا گلا کیا تھا؟ گلا یہ تھا کہ مروا دیتا ہے. میں نے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگوانے والے سب معاملے کے اندر جب افتخار چودھری نے کہا تھا کہ کریں آپ جا کے، 4-5 بندوں کی بیٹھ کے میٹنگ ہوئی جس کے اندر ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد احمد فواد، وہ بھی تھے وہاں پہ موجود. فواد صاحب نے بات مجھے خود بتائی کہ میاں صاحب نے وہاں پہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. 3-4 لوگوں نے کہا کہ نہ کریں، افتخار چودھری کے کہنے کے باوجود بھی آرٹیکل 6 کا پرچہ مشرف کے خلاف. لیکن جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں کر دیں، چیف جسٹس کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، چودھری نثار شامل تھے. اور پھر وہ چودھری نثار سے ناراض ہو گئے کہ تو میں نے کیوں مشورہ دیتا ہے جا کے. ایک پوائنٹ ہے دیکھو یار، یہ بڑی میڈیوکریٹی ہے پاکستان میں. نہیں عمران خان بڑا زبردست، اس کے مشیر اچھے نہیں ہیں. نواز شریف بڑا سیاح، اس کے مشیر اچھے نہیں. مجھے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن تو کر کے دیکھو. لیڈرشپ کی صرف ایک ڈیفینیشن، مشیر تو سب کا ہی ہوتا ہے، مشاورت تو ہوتی ہے. میں یہاں میرا آرگومنٹ اور بات کر رہا تھا حضور، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ نواز شریف کی اسٹریٹجی بھاگ جانے والی اور کبھی ڈٹ جانے والی، وہی جو آپ، میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا جو آپ نے خیر کیا ہے، تو وہ بہتر اسٹریٹجی ہے. میں اس کے اوپر آپ کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے کلوزسٹ آئیڈ کو پرے کر دیا اس چیز پہ کہ تو میں نے غلط ٹائم پہ ڈٹن دا مشورہ. نہیں میں تمہیں زندگی یہ بتا رہا ہوں. نہیں میں تمہیں زندگی ریئلٹی بتاؤں. کون سے سال ہے تمہاری برتھ کا؟ کس سال میں تمہاری برتھ ہوئی ہے اصلی والی؟ برتھ کس سال میں؟ کس سال میں پیدا ہوئے؟ 80s میں. تو نواز شریف 79 میں ان ہوا ہے. کتنے سال ہو گیا آج؟ 70. اکبر، جلال الدین اکبر سے زیادہ یہ ٹائم پورا کر گیا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں. تم تو ویسے جعلی اکبر ہو نا، میں اکبر اعظم کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ہندوستان کی، سن لو، پاکستان ہندوستان کی تاریخ کا یہ لانگسٹ ٹینیور لے گیا ہے. کیا اس میں کیا انٹیلیجنس ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہاں نہیں لڑنا. میں یہی آرگومنٹ کر رہا ہوں. خان صاحب کا کہ جو ہیروئزم ہے نا، فاسٹ بولر مروا دیتا خان نے. خان کو چاہیے کہ یار اس کو پتہ ہے یہاں پہ لفٹ جاؤ. اتنی اگر یار آپ کوئی دنیا کی، میرا نہیں خیال ریاست برداشت کرے گی. آپ میں بولنا نہیں چاہ رہا، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی خان کیوں اتنا ٹف رہا ہے، کیوں نہیں پنجابی کے اندر کیوں نہیں لفتا. اس کو نیگوسیشن کرنی چاہیے تھی. اس کو چاہیے تھا سارٹ پوزیشن لیتا، پاکستان کی سیاست کو آگے لے کے جاتا. اتنی ہارڈ پوزیشن لے جس کے اوپر وہ بینک کر رہے تھے وہ بیک فائر ہو گیا معاملہ. اس پہ تو پھر انٹیلیجنٹ آنا ہوگا، پھر کیلکولیشن ٹھیک نہ ہونا. کیلکولیشن ٹھیک کی بات نہیں ہے. آپ جنگ میں جاتے، اللہ رحم کرے جنگ نہیں ہے خیر، لیکن پولیٹیکل وار کی بات کر رہا ہوں. وہی بات تو پھر پولیٹیکل وار کے اندر آپ جاتے ہیں تو پھر کیلکولیشن خراب ہوا نا آپ کا. یار آپ میرا وہی آرگومنٹ کہ مشیر اچھے نہیں ہو. بھائی مشیر لگانے تو سیاست ہے، مشیر لگانے تو لیڈرشپ ہے. آپ نے صحیح مشیر نہیں رکھے. دس از یور فالٹ، دس از یور فالٹ. یہ جتنے لوگ چھوڑ کے گئے یہ عمران کا فالٹ ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے، ہم شہر کے رہنے والے، مردم شناسی، بندے کو پہچاننا. اگر آپ بندے کو پہچان ہی نہیں سکے یار 24 گھنٹے بھی. تاریخ کے اندر ٹیپو سلطان کی بھی مثالیں ہیں. انہوں بھی کیا سی کہ نس جو آ گئی ہیں فوجاں، یاد ہے نا آپ کھڑے رہے وہ سارا. ہاں تو کیا ہوا آج پھر ٹیپو سلطان کو آپ پھر اتنا ان کو اس طرح کے کیریکٹرز کو آپ کیوں پھر ایسا نہیں رہا؟ 2.5 سال کال کوٹری میں رہا. اچھا ہیرو آپ کا نواز شریف ہے کیونکہ ان نسن چمائر نے تو بچے تو اچھا نال تسی ٹیپو سلطان بھی رکھا ہوا ہے. نہیں مگر تو آپ کا بھی اچھا مجھے سمجھ آئی. پڑھ لیا تو ویسے میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک پڑھ لیا. ٹائم لگا لیکن مجھے سمجھ آ گئی. آپ معاملہ آپ کا بھی وہی چل رہا ہے. مگر جیتا دیکھ لو، جیتا وہی ہے جو بھاگ جاتا ہے، جو کھڑا رہتا ہے اس کا البٹو والا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں میں. ایک بریک لینی تھی، بریک سے واپس آتے ہیں. تو کمیشن تھا نا، بنا تھا اس چیز کے اوپر کہ وہ 9 آڈیوز لیک ہوئی تھیں اور ان کا ٹرانسکرپٹ پتہ کیا جائے کہ یہ اوتھینٹسٹی ان کی کتنی ہے، اصل ہے کہ جعلی ہے. اس کے مطابق پھر جو کرنا تھا سپریم کورٹ نے کل کام کرنے سے اس کو روک دیا تھا. آج فائز عیسیٰ صاحب نے بھی روک دیا. کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کو آج کل ریپرزینٹ کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب، وہ موجود ہوں. لیکن جو وہاں پر دوسری سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، عابد زبیری صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور شعیب شاہین صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس سب معاملے کے اوپر بات کریں گے کہ بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی حکومت کو اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کون نکال رہا ہے، ظاہر ہے کیونکہ ان کا فائدہ ہے. لیکن اب بچھاڑ شروع کر دی ہے مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر جوڈیشری کے اوپر. معاملہ یہاں پہ لے کے جانے کی کوشش ہے کہ عطا بندیال صاحب کو کام نہ کرنے دیا جائے اب جب تک ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی. سب معاملے پہ بات ہوتی ہے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। जो मुबैना ऑडियोज़ आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे, उनकी ऑडियोज़ भी थी, उस पर एक कमीशन बना था। सुप्रीम कोर्ट के कल 5 रुकनी बेंच ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, मायनाज लीगल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता कार में ये लिखा होना चाहिए था कि फ़ोन, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए था कि टैप किए किसने। यही आर्ग्यूमेंट था दूसरी साइड का, जिसकी वजह से कमीशन को काम करने से रोका गया। अब हुकूमत ये तासुर नहीं दे रही कि फ़ोन टैपिंग बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे चलें और फिर ये बताएं कि ये असल है कि नहीं है। देखें, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है कि टैप किसने किए हैं, वो एक सेकेंडरी इशू है। उसकी वजह यह है कि किसी ने डिनाई नहीं किया कि आवाज़ें इनकी नहीं है, और जिन लोगों की टैपिंग हुई है उन्होंने खुद इस चीज पे ये नुक्ता नहीं उठाया। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया कि जी हमारी टैपिंग जो है नहीं होनी चाहिए थी, हमारी टैपिंग गलत हुई है। ऐसी तो बात ही नहीं है। असल बात ये है कि यहाँ पे वो शो ये कर रहे थे कि जो टैपिंग हो रही थी उससे पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो मैनिपुलेट हो रहा था। असल इंक्वायरी इस बात पे थी, और बिफोर के सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ किसी के खिलाफ भी ये प्रोसीड करते, उससे पहले कॉशन की जरूरत थी, यानी संभल के चलना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने कहा पहले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही को इंक्वायरी पे मामूर किया गया। अब ये जो कानून है जिसके तहत ये कमीशन बना है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि ये कानून जो है वो गैर आईनी है या गैर कानूनी है। यानी उस कानून को उन्होंने नहीं कहा कि ये गैर आईनी है। अगर उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करते तो फिर वो जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनको ये काम सौंपा गया, इसका मतलब है कि इनको फिर उन जजेस पे यकीन नहीं था। इनका ख्याल था कि आपस की लड़ाई में वो अब हमारे खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन वो बोल भी नहीं सकते थे, और उनको डिस्ट्रस्ट शो किया इन्होंने अपने जजेस पर, क्योंकि सरकार तो नहीं इंक्वायरी कर रही थी, उनके अपने ही जजेस कर रहे थे। अब जब जजेस को उन्होंने डिस्ट्रस्ट खुद शो कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपने जजेस पे अगर डिस्ट्रस्ट शो करते हैं और बेंचेस भी अपनी मर्जी के बनाते हैं और इन जजेस को दूसरों को शामिल भी नहीं करते। सर, ये जो कहा जाता है कि सुन ले इनको डिस्ट्रस्ट है, तो लिहाजा मुझे आप बताएं कि लोगों के जो लाखों केस लगे हुए हैं आला अदालतों में, हजारों लाखों केस आला अदालतों में, नीचे की अदालतों में, तो अगर जजेस जो हैं उन्हीं को जजेस पे ट्रस्ट नहीं है, वही जजेस पे एतबार नहीं करेंगे, तो इसका क्या मैसेज जाएगा आवाम को? फिर आवाम क्यों कर इनके फैसलों पे एतबार करेंगे? अब अवाम अगर ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले देखें, एक तो ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, फिर उसके अलावा उनकी जो बेसिक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है उसकी खिलाफ वर्जी है, अवाम गैर महफूज महसूस करें कि किसी भी टाइम हमारी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, तो सबसे पहले इसको नहीं एड्रेस होना चाहिए सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारा मिसलीड किया जा रहा है। इसको इसलिए एड्रेस नहीं होना चाहिए कि जिनकी पर्सनल लाइफ का मामला वो तो सामने है ही नहीं कोर्ट के, वो तो आई नहीं है अदालत के सामने। एक ओवरऑल सर ब्रॉडर उसूल के तौर पर इरफान कादिर साहब, नहीं देखें, बात सुने, अगर आप या कोई और कोई आपस में कोई राजो न्याज कर रहे हैं या आपकी पर्सनल मामला है और वो आउट हो जाता है, तो सबसे पहले ग्रीवेंस आपको होना चाहिए। उनकी फिक्र जो है वो कर रहे हैं जो कि उनसे उनके रिश्तेदार हैं उन लोगों के। नहीं, अब आबिद जुबैरी साहब कोर्ट आए हैं, उनका जाती भी तो है उसके अंदर। इरफान साहब, मैं अपनी एजुकेशन, ये रीजन ना सिर्फ गलत है बल्कि ये बिल्कुल इससे इतना ज्यादा वो इनकी जजों की साख को नुकसान पहुंचाया गया है इस तरह का। नहीं, वो प्लेंटिफ है ना, आप कह रहे हैं वो सामने नहीं आए, तो आबिद जुबैरी साहब आए तो हैं एज अ प्लेंटिफ। क्या वो आए हैं? उन्होंने खुद तो ये, उन्होंने तो बल्कि अदलिया के लिए आवाज उठाई है। वो तो अदलिया के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए तो उठा ही नहीं रहे। इरफान साहब, मैं अदलिया के लिए उठा रहे हैं, और वो जो जिन लोगों का ज्यादा था मामला वो तो सामने आए नहीं। अच्छा, जुबैरी ने डिनाई क्यों नहीं की इस चीज को? इसको डिनाई क्यों नहीं किया उन्होंने? और मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर 2 लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज फोन इंटरसेप्ट करते हैं 2 लोगों का, और वो आपस में बात करते हैं, मसलन ताहिर मलिक साहब और बाजवा साहब की आपस में बात हो रही है, और आप में से एक को ये मुखबरी हुई है कि फलानी जगह पे आज माल रोड पे या मतलब गुलबर्ग में किसी जगह पे, किसी मखसूस जगह पे कोई आपको किसी को इल्म हुआ है कि वो डाका मारने लगे हैं कुछ बंदे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको इंटरसेप्ट करती हैं, तो वो फौरन इस फोन को सुन के वहां पहुंचेगी मौके पे कि भाई वो डाका लगने लगा, और वो इस टैपिंग को यूज करेंगी कि जी जब हमें पहले ही पता लग गया था, वहां पे इस तरह से हमने प्रीएम्प्ट किया है, या मसलन कोई बम चलाने लगा है या कोई इसकी बात, या अदालत के सिस्टम को जी वो जिन पे शक होता है वो अदालत से इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन की। सर डेवलप्ड मुल्कों के अंदर अदालत से इजाजत लेके वो करते हैं ना टैप।
ایک سیکنڈ سن لے نا. اب دو لوگ جو ہیں چلے جی وہ عشق معاشقہ کر رہے ہیں, اس کو آپ انٹرسپٹ کرتے ہیں, اس پہ کوئی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو آؤٹ کر دیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے. وہ وہاں پبلک انٹرسٹ نہیں ہے, وہاں پہ پریویسی آف ہوم والی بات آ جاتی ہے, وہ انوائلیبل ہے. کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ کچھ لوگوں کے بارے میں مخبری ہوئی تھی کہ وہ آپس میں کوئی رابطے میں ہے, تو حضرت عمر نے جب سنا تو ان کو جب بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ چونکہ گھر کی چار دیواری ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہاں پہ آپ پریویسی آف ہوم انوائلیبل ہے, لیکن پریویسی آف ہوم کی انوائلیبلٹی سبجیکٹ ٹو لا آئین میں لکھا ہے. تو سبجیکٹ ٹو لا یہی ہے نا کہ اگر آپ پریویسی کے ذریعے اگر کوئی قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو پریویسی آف ہوم آپ کو نہیں ملے گی. اتنی آسان بات ہے, 100 سال سے یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں, ان کو کیا اتنا لا بھی نہیں آتا. عرفان صاحب میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کا لا آف پرائیویسی کیا ہے, پلیز ایک یہ بتا دیں. دوسرا میرا سوال ہے, سٹنگ وزیر اعظم سمیت سابق وزیر اعظم سمیت کچھ 100 کے قریب ایک سال میں پاکستان میں ویڈیو آڈیو لیکس ہوئی ہیں, تو کیا پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے؟ اینڈ سوری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, کل وزیر صحت میں بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اگر ان کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کبھی کبھی انٹرسپٹ کرتی ہیں اور وہ باہر نہیں نکالتی چیزیں, تو اس کو کیا حکومت کو کیا ضرورت ہے بیچ میں آنے کی؟ تو پھر حکومت کس کے لیے بنی ہے؟ آپ اگر سٹیزن کے لیے نہیں بیٹھے وہاں پہ؟ نہیں, سٹیزن دیکھیں, سٹیزن کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی. آپ تو آئین کے پروٹیکٹیو ہیں, آپ تو پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے وہاں آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ جمہوری حکومت ہے. بات سن لینا, اب یہ جو باہر ہزاروں کیمرے لگے ہیں, اب آپ کہیں گے کہ جی لوگ پارک میں آتے ہیں تو ان کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, یہ پریویسی امپیکٹ ہو رہی ہے. نہیں, ان کی تو حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں. یہ وہاں لکھا ہوتا ہے, وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوتا ہے جہاں کیمرہ ہو آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ دیر از اے کیمرہ. نہیں نہیں لکھا ہوتا, کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ جا سکتا جو سینسیٹیو تنصیبات ہوتی ہیں وہاں پہ نہیں لکھا جاتا. عرفان صاحب, ایک ڈیموکریٹک حکومت اگر پرائیویسی سٹیزن کی نہیں پروٹیکٹ کرے گی تو who will do that؟ مانتا ہے ایسی پریویسی کو, کیونکہ قانون بھی نہیں مانتا. وہ پریویسی آف ہوم سبجیکٹ ٹو لا ہے. لا اگر آپ بناتے ہیں فار دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان, اس حد تک اس میں, اور پھر اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان چیزوں, ان میں کوئی ایسا ایشو پریویسی کا ہے ہی نہیں. تو سر وہ جو خواتین ہیں وہ یہ تھوڑا ہی کہہ رہی ہیں کہ ہماری پریویسی انویڈ ہو گئی ہے. عرفان قادر صاحب, وہ جو بے نظیر بھٹو حکومت کیس موجود ہے, پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو اصول طے ہوئے ہیں ان کو بھی سائڈ پہ کر دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی پریسیڈنٹس کی. ہمیں نہیں, قاضی فائز عیسیٰ میں کیا اصول طے ہوئے ہیں؟ جج کی جج کرے گا, الاؤ کرے گا, اس کے بعد آپ کہیں پہ جا کے کسی کی ٹیپنگ کر سکتے ہیں, اور مہذب دنیا میں ہوتا بھی یہی ہے. نہیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بغیر کسی کی کسی سے اجازت لیے جوڈیشل سسٹم مینیپولیٹ ہو رہا ہے. یعنی ججز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں, آپ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آؤٹ ہی نہیں کرنا, چھپا لینا ہے, اور وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے 3 ججز پہ ریلائی نہیں کر رہا. اٹس اے ویری سیریس مس کانڈکٹ. اور وہ جو اصول ہے کہ چیف جسٹس الاؤ کرے گا تو کمیشن کے جو ججز ہیں وہ ہوں گے, اس کا کیا کرنا؟ بالکل غلط ہے, کوئی ایسا اصول نہیں ہے. یہ تو انٹرسٹڈ ہیں, ان کو تو بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے تو اپنا سارا جو لیجٹمیسی ختم کر دیا اپنے فیصلوں کی اور بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی, ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے تھا بیچ میں. اچھا, آپ اگر الاؤ کریں, ہمارے ساتھ ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی جوائن کیا شعیب شاہین صاحب نے. اچھا, میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوتا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا الاؤ کریں تو آپ. نہیں, تھینک یو ویری مچ, میں نے کوئی بات نہیں چھوڑی, میں نے ہر بات کر دی ہے. تھینک یو فار دا ٹائم. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. شعیب شاہین صاحب, عرفان قادر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ فون ٹیپ کرنا ریاست کی, مجھے تو جو سمجھ آیا ملک صاحب غلط تو نہیں آیا, وہ کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے, بلکہ یہ ضروری ہے, ضروری ہے کہ آپ کو دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں, شہری کیا کر رہے ہیں. تو شعیب شاہین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ پوائنٹ آپ نے کورٹ کے اندر اٹھایا, یا کورٹ جو سمجھ رہی ہے, یا جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ مہذب دنیا میں یوں چلتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ میٹر سب جوڈس ہے, اس لیے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, چونکہ میں عابد زبیری صاحب کا اس کیس میں وکیل ہوں, اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری ججمنٹس پڑھی ہیں, اور جو یہ لیٹسٹ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں بھی ساری باتیں یہ موجود ہیں. آپ اگر بے نظیر بھٹو کیس سے ریفرنس لیں, اس کے اندر پیراگراف 98, 99 اینڈ آنورڈ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ڈسکس ہوا ہے. دوسرا فیصلہ آپ اگر آ جائیں
اشتیاق مرزا والا کیس جس میں وہ آڈیو ویڈیو کیسے پرمیسیبل ہوگی انڈر دی لا اور کیسے نہیں ہوگی، وہ پرنسپلز اس میں طے ہیں۔ تیسرا فیصلہ آیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی آڈیو ویڈیو جو آتھورائز نہیں ہوگی وہ میڈیا پہ نہیں چلائی جائے گی، آن ایئر نہیں ہوگی، اور پیمرا کو انہوں نے سختی سے حکم دیا اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا۔ اب آ جاتے ہیں چوتھے فیصلے کی طرف، وہ ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کا اپنا فیصلہ، اور اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ رائٹ ٹو پرائیویسی یا رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف ہے اس کو وہ ایبسولوٹ رائٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں لا کیا ہے اس کے اوپر۔ سبجیکٹ ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں شعیب صاحب، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے فیصلے کا یہاں پہ حوالہ کورٹ میں آپ نے بھی دیا، وہاں پہ ذکر بھی ہوا تمام پروسیڈنگز کے دوران، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک ان کا ہی آتھرڈ فیصلہ اور وہ اسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کچھ ایسی بات دماغ ماننے کو تیار ہوتا ہے؟ نہیں، وہ خود آتھر جج نہیں ہے اس کیس میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو He was on that bench. اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہ والا ٹھیک ہے، وہ اس وقت پٹیشنر تھے تو وہ اگری نہیں کرتے اس سے، پھر یہ سمجھ آئے گی ہمیں۔ جی نہیں، لیکن یہ جسٹس منصور شاہ صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے اندر آبزرویشن ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیوں نہیں ایگری کرتے، وہ صرف یہ شاید آج مجھے کوئی بتا رہے تھے، میں تو نہیں تھا کورٹ میں موجود، انہوں نے کہا ہے کہ شاید وہ اس کیس کے فیکٹس مختلف تھے، اس کیس کے فیکٹس مختلف ہیں، مجھے نہیں پتا بہرحال کہ کیا ان کا۔ اچھا شعیب صاحب، آپ لا بتا رہے تھے پرائیویسی کا، پلیز ہمارے ذرا رہنمائی کیجیے گا، لا ہے کیا پاکستان کا؟ دیکھیں اس پہ تین قوانین موجود ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 ہے، جو یہ کہتا ہے کہ صرف نیشنل سیکورٹی کا کوئی ایشو ہوگا، اس میں بھی پرمیشن سیک کی جائے گی کہ ہم اس میں انٹرسیپشن کرنا چاہتے ہیں، تو نیشنل سیکورٹی کے ایشو کے اوپر آپ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، سیکورٹی کا معاملہ ہوگا۔ دوسرا پھر اس کے بعد ایک لا آیا، اس کا نام ہے انکوائری ایکٹ، فیئر ٹرائل انکوائری انویسٹیگیشن اینڈ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013۔ اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بڑی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن اور تفصیل آئی ہے، مثلا اپلیکنٹ کون ہوگا، ہماری ایجنسیوں میں سے کوئی ایک اپلیکنٹ ہوگا، سسپیکٹ کون ہوگا، جو دہشت گردی میں اور سیکورٹی سے متعلق کوئی شخص انوالو ہے دہشت گردی میں، وہ سسپیکٹ تصور ہوگا۔ پھر اپلیکیشن دی جائے گی وارنٹ کے لیے ٹو دی ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کا جج وہ وارنٹ جاری کرے گا، وہ وارنٹ جاری کر کے پھر اس کی شخص کی جو سسپیکٹ ہوگا یعنی دہشت گردی میں ملوث ہوگا اس کی انٹرسیپشن ہو سکتی ہے۔ اور اگر فرض کرو اس وداؤٹ پرمیشن اگر کسی نے کی ہے، وداؤٹ وارنٹ بائی دی اینی ہائی کورٹ آرڈر کے بغیر، تو اس میں وہ سزا ہوگی، کوئی بھی شخص ہوگا جو بغیر پرمیشن کے اس طرح انٹرسیپٹ کرے گا یا کوئی آڈیو بنائے گا، وہ ہوگی سزا ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز شعیب صاحب جی چلیں بتا دیں۔ پھر اس کے بعد پیکا ایکٹ آیا ہے 2016 میں، اس کے پروویژن 3 ہے، اس کے مطابق بھی اس طرح کا کوئی ڈیٹا شیئر کرے گا یا حاصل کرے گا جو ان آتھورائزڈلی، اس کی بھی سزا ہے۔ یہ جرم ہے کہ اس میں تو دیکھیں نا ٹرم آف ریفرنس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کس نے یہ ٹیپنگ کی ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی غلط ہے۔ اچھا شعیب صاحب، میں کل کی ایک رہنمائی آپ سے چاہ رہا ہوں، ہمارے وزیر صحت نے ہمارے سابق وزیر اعظم کی ذہنی حالت کی ایک رپورٹ پبلک کی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پرائیویسی لا کے خلاف ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ وزیر ہو یا ایک سٹیزن ہو، کسی کی ذہنی حالت ساری پاکستان کو بتا دے، جسمانی بھی سارا جو بھی انہوں نے بتایا کہ مجھے تو تھوڑا سا اندازہ کہ رپورٹ بھی جو کسی شخص کی وہ اس کی پرائیویسی ہے، تو آپ اس کے بغیر کر سکتے ہیں؟ یہ وائلیشن ہے کہ نارمل ہے؟ نہیں، یہ وائلیشن ہے، یہ تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دیا کرتا، کسی کی پرسنل جو رپورٹ ہوتی ہے وہ پبلش ہو ہی نہیں سکتی اس کی اجازت کے بغیر، اور اگر کوئی وہ اس میں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے اور کیا یہ آتھورائز تھے۔ یہ وزیر صحت صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے افسوس ہوا جس طرح کی گھٹیا انہوں نے کل گفتگو کی ہے، یہ کیا ایک سیاستدان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آن ایئر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں اور وہ کسی کی پرسنل ایک کو کاغذ اٹھائیں اور کہ جی یہ ان کا ہے میڈیکل بورڈ کا فیصلہ، اور جا کر کے اس کو اشتہار بازی کریں؟ یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا بھی مس کنڈکٹ ہے جنہوں نے ان کو دی ہے، ظاہر ڈاکٹروں نے ان کو تو نہیں دی ہوگی، وہ تو کسی فائل کا حصہ ہوگی اور وہاں سے وہ نکال کے لے آئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیب اگر لے کر گئی ہے وہ
تو وہ ان تک کیسے پہنچ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیب ان کی ڈائریکشنز اور ان کی انسٹرکشنز پہ کام کر رہی ہے، ان کی بدنیتی اس سے زیادہ جی اس سے تو یہی ڈرائیو ہوتا ہے. شعیب صاحب ایک یہ جو سب معاملہ چل رہا ہے، کل بھی ہم نے دیکھا ایک مبینہ ویڈیو سامنے آ گئی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک لیڈر کی، اور مبینہ آڈیوز پہلے بھی آتی رہیں. جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا جس وقت، وہ ایک ہیکر کا بہانہ لگا کے وہ کیا گیا تھا. اب تو خیر سب کو پتہ ہے کہ کوئی ہیکر سے ہیکر کوئی نہیں ہے، بس جس کی دینی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے سیدھی سیدھی. میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، سابق وزیر اعظم نہیں تھے، ابھی بننا تھا شہباز شریف نے، پھر اس کے علاوہ عمران خان تھے، یہ 2 وزراء اعظم ہو گئے. کورٹ نے اس وقت اگر نوٹس لے لیا ہوتا کہ صدر دی آڈیو کٹ رہے ہو یار، وزیر اعظم کی آڈیوز نکال رہے ہو، وزراء کی آڈیوز نکال رہے ہو، تو شاید ججز کی بھی نہ آتی. اچھا اس کے بعد ججز کی آنا شروع ہوئی، اس پہ بھی نوٹس نہیں لیا. یہ جو عرفان قادر صاحب بات کر رہے تھے وہ ایک اور اینگل سے ہی بات کر رہے تھے، لیکن ہمارے تو ذہن میں یہ گمان گزرتا ہے کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ نوٹس کم از کم اگر سپریم جوڈیشری نے نہیں تھا لینا تو پھر ہم کس سے گلا کریں کہ بھائی یہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں کل میں نے کی ہیں. اگر کوئی آپ کے دوست کورٹ میں تھے تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس، آپ کا سیکریٹریٹ، آپ کے ملک کے کوئی بھی خاص جگہ اگر سیف نہیں ہے تو کل آپ کے ساتھ کون انٹرنیشنل لیول پہ ٹیلی فون پہ بات کرے گا، کون آپ کے ساتھ آ کر مذاکرات کرے گا، کون آ کر آپ سے ساتھ گفتگو کرے گا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ وہ گفتگو کرے وہ پبلش پہلے ہو جائے گی یا ٹیپ تو ضرور ہو جائے گی، اور وہ کسی بھی وقت اشتہار ہو سکتا ہے. دوسری بات میں نے کی ہے کہ یہ ٹیپنگ تو غیر قانونی ہے ہی ہے، اس کا افشا کرنا، اس کو پبلش کرنا، یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. اس پہ ایک سرکار نے ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرائی؟ سرکار کمیشن بنانے تو آ گئی ہے، سرکار کا کام تھا وہ طے کرے اگر نامعلوم ہے تو نامعلوم کے خلاف پرچہ درج کرائے، اگر ان کے معلوم لوگ ہیں تو ان معلوم لوگوں سے پوچھے کہ کیا آپ نے آتھورائز طریقے سے آپ نے. لیکن شعیب صاحب کورٹ اس پہ خود نوٹس لے سکتی تھی نا، آئی تھنک آپ ناٹ رانگ. دیکھیں سو موٹو نوٹس تو ہر ایشو پہ لے سکتی ہے، اور یہ پبلک انٹرسٹ کا بھی ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی چیز پہ نوٹس نہیں لیا. لیکن اس سے پہلے پیمرا کو ڈائریکشن دے چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح ان آتھورائزڈلی، بلکہ نیوز 1 کا کیس تھا، انہوں نے ان کو 1 ملین جرمانہ لگایا گیا. اچھا شعیب صاحب ٹائم کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا لاء تو کہتا تھا 90 دن میں الیکشنز ہوں گے، وہ 14 مئی بھی گزر گئی، اور ارتزاز احسن ٹائپ جیسے جو بڑے نام تھے وہ کہتے تھے دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، 14 کو الیکشن ہوں گے. تو واٹ فیوچر یو سی، کیا آنے والے دنوں میں یہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن اس صرف اعتزاز احسن نہیں، میں بھی یہ کہا کرتا تھا، بلکہ سب سے پہلی پٹیشن میری ہی تھی. آپ کو اگر یاد ہو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی، اور عابد زبیری صاحب میرے اس میں وکیل تھے. اور اس کے بعد یہ 8 فروری کو کی، اور 16 فروری کو 2 معزز جج صاحبان نے اس پہ سو موٹو نوٹس لینے کی ریکمینڈ کیا. اور 16 فروری کو ہی آڈیو لیک ہوتی ہے ایک جج صاحب کی جنہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، اور عابد زبیری صاحب کی. اور اس کے بعد آپ آگے چلیں تو یہ سارا سلسلہ جاری رہا. ہم تو آئین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہر حال میں یہ الیکشن ہوگا، اور آئین کو کے مطابق سپریم کورٹ نے پہلا فیصلہ دیا 1 مارچ کو، دوسرا فیصلہ دیا 4 کو. پہلے ڈیٹ طے ہوئی تھی جو پریزیڈنٹ نے دی تھی 9 اپریل کی، وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپس میں کنسلٹیشن کر کے آپ نہیں. جی یہ تو سارا کچھ ہوا، سر آگے ہونا کیا ہے اب؟ مطلب اب نہ کسی کو سزا ہونی ہے آئین توڑنے کی، اور نہ الیکشن ہونے، کیا بنے گا آگے؟ دیکھیں ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں اور آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز کریں، کیونکہ یہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے. آئین کو کوئی بزور طاقت معطل کرے یا بزور کسی اور ذریعے سے، پارلیمان کے ذریعے سے معطل کرے یا کیبنٹ کے ڈیسیژن کے ذریعے معطل کرے، تو بھی یہ معطلی ہے آئین کی. اس میں اپنی ذاتی رائے بتا دیجئے گا. کل بھی جس بینچ نے فیصلہ دیا اس پہ اعتراض بار بار پی ایم ایل این کا اس کے اوپر آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اب ان ججز پہ مشتمل بینچ بنا دینا چاہیے جو پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ بھئی یہ اچھا وہ ایک لارجر بینچ سے بات یا وہ فیصلہ کر دیں؟ یار بتائیں تو صحیح کنٹمپٹ پروسیڈنگز کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان بلیک میل ہو جائے؟ کیا وہ ان کی خواہش اور مرضی سے؟ میں نے کئی ٹاک شوز میں بھی پوچھا کہ اچھا جی پورا فل بینچ بھی بنا دیں اور وہ کمپلیٹ فل کورٹ بھی کہہ دیں کہ آپ الیکشن کرائیں، آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں الیکشن تو ہم اکتوبر میں کرائیں گے. اور اب پرسوں جو کیس لگا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے، وکیل نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جی ہم تو 8 اکتوبر کو کرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. تو بھائی مقصد تو ان کا صرف یہ تھا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا.
ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بھائی جائیں نا پھر تو الیکشن نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ شعیب صاحب میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک فکرہ آپ سے چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آئین معطل ہے، میں نے صحیح سنا ہے؟ یہی سنا ہے؟ جی بالکل، میری نظر میں آئین معطل ہے، اس لیے میں اس کی ریزن میں دیتا ہوں. نمبر 1 آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، یہ کہتے ہیں نہیں کراتے. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے اس کو تمام کنسرن اتھارٹیز پابند ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. یہ اس کو ملائن کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لٹرلی. آئین کہتا ہے آرٹیکل 220 کے مطابق آپ فنڈز دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن. ایبسلیوٹلی ٹرو. آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ شعیب صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اب تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، آپ کو خود سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. کیوں حکومت نہیں چاہ رہی کہ اس چیز کی انکوائری ہو کہ کون ٹیپ کرتا ہے یہ کالز؟ اینی ویز کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے.